बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम्मा अस्साबतकुम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। यह जंग उहद का ही तज़किरा है इन आयात के अंदर भी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान फरमाया, ईमान वालों पर एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबूस फरमाया उन्हीं में से। यतलू अलैहिम आयाती ही, वो रसूल उनके सामने अल्लाह ताला की आयात तिलावत करता है, तिलावत फरमाता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और रसूल उनको कुरान मजीद की और हदीस मुबारका की तालीम देता है, हिकमत की बातों की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और तहकीक रसूल के आने से कबल वो खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला एहसान जतला रहे हैं। पीछे जो आयत आई, अफम मन इत्तबा रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिम मिनल्लाह, क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजामंदी की पैरवी करता हो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह के गजब के साथ लौटा और उसका ठिकाना जहन्नम है। इसमें भी जो शख्स अल्लाह की रजामंदी की पैरवी करने वाला है वो रसूल है। उससे पिछली आयत को अगर देखें तो मा काना व मा काना लिनबीजिन अन यगुल, नबी की शान ये नहीं है कि खयानत करे। यहाँ से ताल्लुक इसका जो है अगली आयत के साथ जो आज का हमारा लेसन है मिलता है। यानी वो जो माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए सहाबा किराम नीचे तशरीफ ले आए थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या नबी तुम्हारे लिए हिस्सा नहीं रखता माल गनीमत में से। नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत करे, बल्कि वो सबको बराबर बराबर हिस्सा देता। और फिर खयानतकार के लिए फरमाया कि जो कोई खयानत करेगा वो क़यामत के दिन अपनी खयानत खुद अपनी गर्दन पे उठा कर लेकर हाजिर हो जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, फिर हर किसी को उसके अमाल का बराबर बराबर बदला दिया जाएगा। फिर नबी की शान की अल्लाह ताला ने मजीद, ये आज का जो हमारा लेसन है इसमें मजीद अल्लाह ताला ने नबी की शान बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान फरमाया है, मुसलमानों को याद दिलाया, ईमान वालों को, कि जब नबी जो था वो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं था तो तुम किस तरह जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे और कत्लो गारत और डाके और हर उस काम में जो गलत काम था उसके अंदर तुम मुलविस थे। तो अल्लाह पाक ने तुम पे एहसान फरमाया और तुम्हारे अंदर तुम ही में से, तुम्हारी अपनी जानों में से एक शख्सियत को मबूस फरमाया। वो नबी जो है वो अल्लाह के पैगामात तुम्हारे तक पहुंचाता है और तुम्हें कुफ्र और शिर्क से पाकीज़ा करता है। कुरान यतलू अलैहिम आयाती ही, अल्लाह की आयत तुम्हारे सामने जब वो तिलावत करता है तो यानी ईमान वालों को मुखातिब फरमा के ना अल्लाह ताला फरमाया कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया और उनके सामने जो है अल्लाह की आयत की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, फिर आयत जब तिलावत करता है तो क्या होता है, वो कुफ्र शिर्क से सुथरे हो जाते हैं, पाकीज़ा हो जाते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखें कि किसी भी इंसान के अकीदे के ऊपर तनकीद ना करें कि ये इसका अकीदा गलत है, बल्कि उसको कुरान पढ़ के सुनाएं, क्योंकि हम फैसला करने वाले नहीं हैं कोई भी कि हम जो है किसी के अकीदे के ऊपर फैसला करें कि ये अकीदा गलत है और ये सही है। कुरान उसको कहीं के पढ़े और खुद भी आप कुरान पढ़ें, जब क्योंकि यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका था। आपकी तो अहादीस मुबारक, आपकी तो बातें भी जो थी वो वही होती थी, खफी वही होती थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जुबान से बोलते भी जो थे वो भी अल्लाह के हुक्म से वही खफी ही समझा जाता था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो उनके सामने उनकी इस अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करके उनको पाकीज़ा करता है। तो जब भी किसी को कोई समझे कि मुझे मेरे अकीदे के अंदर कोई अगर चीजें ठीक करने वाली हैं तो उसे चाहिए कि वो कुरान को पढ़े। किसी भी इंसान के खिताब को सुन के या किसी भी इंसान की तकरीर को सुन के मुतासिर होने की बजाय बेहतर ये है कि कुरान को पढ़े। कुरान आपके अकीदे को निखार देता है, साफ सुथरा कर देता है।
اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، پھر دوسرے نمبر یہاں پہ پھر قرآن کی بات آئی ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پہلے تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے، پھر تعلیم دیتا ہے، یعنی تلاوت اور تعلیم جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہماری کلاس میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ سٹارٹ میں ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کا بڑا اثر پڑتا ہے، یقینی بات ہے کہ اس سے یزکیہم والا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے، اور اس کے بعد تعلیم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ والحکمت، اور حدیث مبارکہ کی بھی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی یہ بھی توفیق دیں کہ ہم حدیث مبارکہ کے بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تحقیق تم نبی کے آنے سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں تک نبی کی شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اولما صابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اگر تم کفار مکہ کی طرف سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے، شکست پہنچی ہے، تو تم اس سے دگنی شکست غزوہ بدر میں ان کو پہنچا چکے ہو۔ پہلے غزوہ میں کیا ہوا تھا، 70 قیدی ہو گئے تھے اور 70 جو کافر تھے وہ مارے گئے تھے۔ آج اس غزوہ میں کیا ہوا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور کچھ کافر جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ تو تمہارے تو صرف 70 کا نقصان ہوا، ان کے تم 70 جو ہے ڈبل، 70 کا ڈبل نقصان کر چکے تھے، یعنی 70 کو قید کر دیا تھا اور 70 کو تم جو قتل کر دیا تھا تم نے۔ تو یہ تو فتح اور شکست جو ہے یہ جنگ کا حصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ لیکن کل تم انا ہادا، جب تمہیں شکست پہنچی تو تم کہنے لگے کہ یہ شکست کیسے ہو گئی ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کل ہوا من عند انفسکم، پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، تمہارا اپنا قصور ہے جو تم نے درہ چھوڑ کے نبی کی بات جو ہے اس کو بھلا دیا، اور جبکہ سپہ سالار جو تمہارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا، جو تمہارا امیر تھا، وہ بھی تمہیں روکتا رہا، لیکن تم نیچے اتر آئے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہتا تمہیں جیسے غزوہ بدر میں فتح دی تھی اس طرح یہاں پہ بھی فتح دے سکتا تھا۔ لیکن پہلی بات تو یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جس دن دو فوجیں آپس میں لڑیں یعنی غزوہ احد کے دن، اس دن جو کچھ بھی تمہیں پیش آیا وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کی کئی حکمتیں تھیں، شکست کی کئی حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی شاید کہ وَلِيَعْلَمَ کا مطلب یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تاکہ ظاہر فرما دے اللہ تعالیٰ، حالانکہ ظاہر اس کا کہیں سے بھی معنی نہیں بنتا، یہ علم سے ہے، اور علم سے اس کا ہم کہیں اور اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور کسی اور بندے کے نام کی طرف منسوب ہو تو ہم اس کا مطلب پڑھتے ہیں تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، ویسے یہ لفظی مطلب یہ بنتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھا دے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے اس کو، اللہ کے تو پہلے سے ہی علم میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظاہر فرما دے ہم منع کرتے ہیں، یہ بالکل بھی اس کا اصل مطلب نہیں ہے، یعنی اگر علم سے لیا جائے نا تو یہ مطلب نہیں بنتا۔ تو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر فرمائی ہوئی ہے وہ پہلے سے جو تک قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کا مطلب جو ہے ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے۔ اب شکست جو تھی اس کے اندر پیچھے جس طرح ہم نے کافی ساری وجوہات پڑھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ مزید جو ہے اس کا اضافہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ تھی کہ ایمان والے اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا ایمان والوں پر کہ کون لوگ سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہ وہ گروہ بھی ہے جس کو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل گیا تھا،
اس نے جنگ نہیں لڑی تھی، اور بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو منافقت کے باوجود جنگ میں شریک ہوئے، اور پھر ان کے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے، اور بہت ان کا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اودفعوا، اگر جنگ نہیں کرنی تو کم از کم مسلمانوں کا دفاع ہی کر دو، یعنی تم میدان کے اندر جا کے نہیں لڑو، سائڈوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی طرف آنے والے حملے کو روکتے رہو، دفاع کرتے رہو، تیر برساتے رہو۔ لیکن انہوں نے کہا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہاں پہ کوئی جنگ ہو رہی ہوتی تو ہم ضرور یہاں پہ آتے، لیکن یہاں پہ تو جنگ ہو ہی نہیں رہی، یہاں پہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں پھینکنے والی بات ہے، یہاں پہ تو قتل ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کرنے والی بات ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے اور ہم کتنے کم آدمی ہیں اور ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تو یہاں پہ تو بالکل جنگ والا معاملہ ہی نہیں، حالانکہ ہم اگر جنگ کی بات ہوتی تو ہم تو بڑے بہادر اور جنگجو ہیں، ہم کیوں پیچھے ہٹتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے کمزوری ڈالنے کی کوشش کی، صحیح ایمان والے جو تھے، اور خود بھی منافقت ظاہر کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ کفر کے بہت زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، اس دن ان کے کفر ان کے اندر زیادہ تھا اور ایمان بہت تھوڑا تھا۔ منافق وہی ہوتے ہیں نا جو ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور اصل میں اس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، پوری طرح ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے جو باتیں کہہ رہے تھے وہ در حقیقت ان کے دل کی ترجمان نہیں تھی، ان کے دل کے اندر کچھ اور تھا، زبانیں ان کی مسلمانوں کے سامنے کچھ اور بول رہی تھی تاکہ ہمارا نفاق نہ کھلے۔ واللہ یعلم واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا، پھر گھر جا کے مدینہ میں جب چلے گئے تو وہاں جا کے بھی بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہے، کہا کہ اگر ہمارے بھائی ہماری اطاعت کر لیتے، یعنی جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا تھا، واپس گیا تھا، تو اس نے اور ان کو بھی کہا اور لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ بھی آ جاؤ، جنگ نہ کرو، یہاں پہ جنگ والی بات کوئی نہیں ہے، مرنے والی بات ہے۔ تو لیکن جو مخلص ایمان والے تھے وہ نہیں گئے، تو پھر گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ جب ان کو شکست کی خبریں مدینہ میں پہنچی کہ مسلمانوں نے شکست کھائی ہے، تو کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج مرے ہوئے نہ ہوتے، آج ہمیں ان کی مرنے کی خبریں نہ مل رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو جب تمہارے اوپر موت آئے گی تو اپنے سے موت کو ہٹا لینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پھر شہداء کی شان بیان فرمائی کہ شہداء کو تو تم مردہ مت سمجھو، شہداء کو تو اللہ تعالیٰ بہت اونچی شان دیتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے یہ بھی ایک ریزن پڑھی ہے شکست کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے بھی شکست ہوئی تاکہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں شہید بنائے۔ تو شہید جو ہے وہ کوئی شہادت کی موت کوئی چھوٹی موت نہیں ہوتی، شہادت کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہوتا۔ اس میں جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ احادیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ ملتی ہیں چیزیں کہ شہید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی روح نکالتے ہیں جسم سے اور اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک کہ جنت میں بھی شہید اس چیز کی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ موقع ملے اور میں دوبارہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت خیال کرو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا شہید کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تب شاید ہم نے ڈیٹیل نہیں اس کی پڑھی تھی کیونکہ میں نے یقیناً آپ کو یہ بولا ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہ آیت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ خیال بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شہید کی جو زندگی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی ایسی ہے جیسے زندگی ہماری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زندگی اور اس زندگی میں بہت فرق ہے۔ اگر ہمارے جیسے زندگی ہو تو پھر اس کو شہید ہونے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ یہ زندگی تو بہت مشکل اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس شہید کی زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اس کی روح نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اس کی روح نکالتے ہیں شہید کی، تو گویا کہ اس کی روح تو نکل جاتی ہے، کیونکہ بہرحال وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بیوی کہیں اور شادی کر لیتی ہے، اور بچے اس کے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ اس کا جواب اگلے پارٹ میں ہے، آیت کے اگلے حصہ میں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، وہاں پہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا والی، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس طرح زندہ ہیں؟ ہم نے ان کو کفار کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوی الی تلک القنادیل۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ایک اسی طرح کی حدیث مبارکہ جو ہے مستدرک حاکم کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح کو پرندوں کی شکلیں عطا ہوتی ہیں، جن میں داخل ہو کر وہ جنت میں گھومتے پھرتے اور جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کی انہار سے پیتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، اور رات کو عرش کے نیچے کنادیل میں بسیرا کرتے ہیں۔ کندیل آپ کو پتا ہوگا نا، جس طرح کے فانوس ٹائپ سمجھ لیں، فانوس کے نیچے اندر جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طیوری اجسام مثالی ہیں، یعنی ایک انسان کی روح کو ایک پرندے کی روح میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ صرف شہید کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ شہید کو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا اکرام شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ویسے باقی تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے وفات پاتے ہیں طبی موت، تو ان کی روحوں کو جو ہے انشاءاللہ ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے کہ علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ علیین کوئی ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک روحوں کے لیے رکھا ہے، اور سجین جو ہے وہ بری روحوں کے لیے مقام ہے، اور سجین کا مطلب ہے قید خانہ۔ تو جب ہی کوئی بری روح، کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو اس کے جسم سے نکال کے اس کے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کو قرآن نے سجین کہا ہے۔ اور جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن شہداء کی روحوں کو نکال کر پرندوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ جنت کے کوئی پرندے ہیں، کوئی یہ والے پرندے نہیں ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مثالی جسم شہداء کے لیے اسپیشلی بنائے ہیں، اور ان کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا جاتا ہے۔ وہ دن بھر اس جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، دودھ اور شہد پیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رات کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو ہیں وہ کنادیل ہیں، کندیلیں ہیں، فانوس ٹائپ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے لیے جگہیں بنائی ہیں جن کے اندر آ کر وہ اللہ کے عرش کے نیچے بسیرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اپنے عرش کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک انسان کو اللہ اتنی عزت عطا فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے کہ اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں جان قربان کرنا نصیب فرمائے۔ ہر انسان نے جانا ہے، چاہے کوئی سونے کے تخت پہ لیٹا ہوگا، اس کی روح نے بھی قبض ہو جانا ہے، اس نے بھی نکل جانا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو لو لہان کر کے جائے گا تو اس نے بھی جانا ہے، لیکن وہ ایک عزت کی موت ہے،
ایک شان کی موت ہے، اور وہ موت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر نبی نے، ہر ولی نے اس کی خواہش کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور شہادت کی موت مانگتے رہیں، کیونکہ شہادت کی موت مانگنے سے، اس کا دل کے اندر امید رکھنے سے بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کو شہادت نہیں ملتی، تو اس کی طبعی موت کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت بنا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے مطابق جو ہے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ضرور شہادت کی موت کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا اپنے لیے موت مانگنے سے یا موت کا لفظ بولنے سے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور موت مانگنے کی اجازت بھی نہیں، لیکن شہادت مانگنے کی اجازت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جی جب بھی موت آئے شہادت کی موت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شہداء جو ہیں ان نعمتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی۔ یعنی جیسے حدیث مبارکہ میں ہم نے اس کی تشریح پڑھ لی ہے کہ جنت میں جو وہ پھل کھاتے ہیں ان کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، سبحان اللہ، اور اپنے ان مجاہدین کے لیے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں جو ابھی تک دنیا میں ہی ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، دین کی خاطر محنتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ بھی ہمارے پاس آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور اس جنت میں آئیں گے تو کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، شہداء کہتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے لوگ اس جہان سے چلے جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو علیجین میں، اللہ تعالیٰ سب کو علیجین میں رکھے، اور اگر شہید ہوں تو پرندوں کی اجسام میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، تو ان کو اپنے پچھلے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کو اچھی حالت میں چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میرے بچے ہیں یا میری بیوی ہے یا میرا خاوند ہے یا میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں وہ صحیح مقام پر تھے، صحیح راستے پر تھے، آج میرے ساتھ تو نے اچھا معاملہ فرمایا ہے، تو یقیناً وہ بھی اگر اسی راستے پہ چلیں گے تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا۔ اس بات سے یہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے جین میں خدا نخواستہ ڈال دیتے ہیں تو یقیناً وہ پریشان بھی ہوتا ہوگا اس چیز پہ کہ میں نے خود بھی جہنم خریدی اور میرے پچھلے بھی جو ہیں وہ غلط راستے پر ہیں اور وہ جہنم میں آئیں گے، اور کسی طرح جو ہے وہ چاہتا ہوگا کہ ان کو واپس آ کے، اگر کسی نے مثال کے طور پہ اپنے بچوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، آج کل جیسے ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ساتھ ان کے والدین بھی خوش ہو رہے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ رہے ہیں ان کو، تو جو ہی روح نکلتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالا کہ غلط پہ ڈالا، تو وہ فوراً جو ہے وہ ان کو احساس اس چیز کا جاگ جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا نتیجہ کہ اس کا یہ رزلٹ ہے، جو میں نے کیا اس کا یہ رزلٹ ہے۔ تو اس وقت جیسے شہداء کی یہ مثال ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، شہداء خوش ہوتے ہیں اپنے مجاہد بھائیوں پر کہ وہ جس طرح ہمیں اکرام دیا گیا ہے، اکرام سے نوازا گیا ہے، عزت سے نوازا گیا ہے، اسی طرح ہمارے پیچھے آنے والے جو مجاہدین ہیں وہ بھی جب شہید ہوں گے تو ان کو بھی یہ عزت ملے گی۔ تو اسی طرح باقی بھی جو روحیں اوپر جاتی ہیں آسمان پہ، وہ ان کو فوراً اپنا جو ٹھکانہ ہے اس کی وجہ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے جو پچھلے دنیا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، شہداء اللہ تعالیٰ کی انعامات اور اس کے فضل پر خوش ہوتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اجر ضائع نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔